ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 1022 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 757 दिन हो चुके हैं। इमरान खान साहब को तकरीबन 6 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको उनके मौलजीन से नहीं मिलने दिया जाता, और उनकी आंख 85% ज़ाया हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है, उनकी फैमिली की डिमांड है कि इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाए, फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में, उनके खून के टेस्ट हों और तमाम रिपोर्ट सामने आएँ कि किस वजह से इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हुई है। और इसी तरह बुशरा बीबी की भी आंख की बिनाई मुतासिर हो गई है, उनकी भी सर्जरी कराई गई और उनके भी खून के टेस्ट हों और पता चले कि क्या वजह है बुनियादी जिसकी वजह से दोनों की आंख ही क्यों ख़राब हुई। ये इलाज जो है वो हर कैदी का हक होता है जो बीमार हो जाए कि उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहलाई जाती है। ये संगीन खिलाफ वर्जी है कि किसी को आप कैद तन्हाई में रख दो, ये अजियत है। और कहीं पे भी इमरान खान की सज़ाओं में ये नहीं लिखा कि उनको कैद तन्हाई दी जाए। पहली बात तो ये है कि सारे झूठे मुकदमात थे और आसिम मुनीर ने तमाम अदालतों को बांदी बना दिया है। अदालतें जो है वो फ़ैसला ही नहीं दे रही, और इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैंने अदालतों से रिलीफ लेना है और मैं जो है वो डील नहीं करूँगा, किसी के आगे नहीं झुकूँगा, कोई समझौता नहीं करूँगा, अपनी अवाम के हक़ के लिए खड़ा हूँ, हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, ख़ुद मुख्तारी की पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ। और जो साबित भी हुआ कि इमरान खान साहब इसीलिए जेलों में हैं, लेकिन अदालतें तो फ़ैसला नहीं दे रही। तो एक ही रास्ता है, अब इमरान खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मुज़ाहमत की जाए, लोगों को अपने हक़ के लिए उठना पड़ेगा। देखें, आखिर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हमारे ख़िलाफ़ 4 साल पहले हुआ और हम पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान साहब को कहा गया नाअहल है, ये जो है ना तजर्बेकारों का एक टोला है, इसने पाकिस्तान की मईशत दबा दी, और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया पर कैंपेन चलाई गई बाकायदा तौर पर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ के महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल महंगा है। ये जो अस्करी लिफाफा टाउट साफ़ी हैं हमारे दौर में भी ढोल पीटा करते थे कि महंगाई हो गई है, कंट्रोल नहीं है। और हालांकि आज साबित हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत 1000 गुना बेहतर थी इस हुकूमत से। ख़ुद अपने फ़ैसले तो कर रही थी, वो कम अज़ कम अवाम के गरीबों के लिए तो काम करती थी। लेकिन 4 साल पहले जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो अब जो है वो कहानी खुल के सामने आ चुकी है। साइफ़र जो है वो एक हकीकत जो इमरान खान साहब कहते रहे, मैं कहता रहा, लहराता रहा असम्बली के अंदर। इमरान खान साहब ने जलसों में लहराया, कौम को बताया कि एक साजिश हो रही है, बैनुल अक़वामी साजिश है। और डोनाल्ड लू ने जो है ये हुक्म, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो ये आर्मी चीफ़ को दिया, और आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर एजेंट का किरदार अदा किया। तो मेरे पाकिस्तानियों, देखें, साइफ़र ना आपने भूलना है ना किसी और को भूलने देना है। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISPR टीवी पे आके कहते थे कि अब हमारा सियासत से कोई काम नहीं है, हम जो है वो बैक हो गए हैं और सियासी लोग सियासत कर रहे हैं। हालांकि ये झूठ था। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान की हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा का था। फ़ौज ने ये तमाम काम किया। ये जो हमारे MNAs को तोड़ा गया, करोड़ों रुपए दिए गए, ये जो इत्यादि हमारे थे इनको तोड़ा गया, तो फ़ौज ने जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत की और एक इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने अपने हलफ के साथ पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा दिया और गद्दारी की। उन्होंने बाकायदा रिजीम चेंज ऑपरेशन में कलीदी किरदार अदा किया। तो इस गद्दारी के लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उस दौर के आर्मी चीफ DGISI पर
کیس چلنا چاہیے. انہوں نے عوامی مینڈیٹ کے خلاف جا کر جو ہے یہ رجیم چینج آپریشن کرایا. ان پر غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. آرٹیکل 6 تو ان لوگوں پہ لگنا چاہیے. یہ ہم پہ کہتے تھے, عمران خان پہ کہتے تھے, اور آج تک جھوٹے مقدمات پہ عمران خان صاحب کو بند کیا ہوا ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب سچے ہیں, سچ بول رہے تھے, اور اسی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں عوام وہ سنتی ہے. ان کا نیریٹو چلتا ہے کیونکہ ان کی ساری زندگی ایک جدوجہد پہ گزری ہے, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی زندگی گزاری. کھیلوں کے میدان میں بھی وہ جب تھے تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنے والے وہ پاکستان کے کرکٹر تھے, اور انہوں نے ورلڈ کپ جیتا. اسی طرح آپ دیکھیں جب پاکستان کے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو سب سے زیادہ انہوں نے محنت کی, اور ایک رکی ہوئی معیشت کو انہوں نے بڑی مشکل سے دھکا دے کر چلانا شروع کیا, فیکٹریوں کو چلانا شروع کیا, نوجوانوں میں اعتماد آیا, کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا, اور کنسٹرکشن ہو رہی تھی پاکستان کے اندر, خرید و فروخت ہو رہی تھی, سرمایہ آ رہا تھا اوورسیز. پاکستانی اپنا سرمایہ لے کر پاکستان آ رہے تھے, پاکستان میں جی ڈی پی ریٹ اوپر جا رہا تھا. لیکن یہ جو غداری کی ہے, یہ جو فوج نے اپنے آئین کو توڑا اور سیاست کے اندر گھس کر ہماری عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا, تو میرے پاکستانیوں, آپ نے اس سائفر کو, جو آج ایک حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب پاکستان کو توڑا, بنگلہ دیش بنا, تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پڑھو, پتہ چل سکے کہ کیا کردار تھا فوج کا اس وقت بھی جب بنگلہ دیش بنا, اور کس طرح زیادتیاں کی وہاں پر عوام کے ساتھ. تو حمود الرحمان کمیشن کو بھی یہ پڑھنے نہیں دیتے. اب انہوں نے جو اپنے عاصم منیر نے یہ لفافہ عسکری ٹاؤٹ صافی بٹھائے ہوئے ہیں, اور ان کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں اس سیفر کی حقیقت سے, اور دوسری خبریں لا کے آپ کے سامنے آپ کو اس میں مصروف کرنا چاہتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ پھر دھوکہ دیں گے کہ جی اب عاصم منیر جو ہے وہ دیکھیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ سفارتکاری کر رہا ہے, ان کے درمیان صلح کرا رہا ہے. اور اس سے مجھے آپ ایک بات بتائیں, دیکھیں جو غلام ہوتا ہے نا, یہ عاصم منیر غلامی ذہنیت کے وہ آدمی ہیں جس نے پوری ایک غلام رجیم پاکستان کے اندر بچھا دی ہے, چوروں لٹیروں کو بٹھایا ہوا ہے. یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہر کچھ کر رہا ہے. وہ جو غلام ہوتا ہے نا, وہ اپنی مصیبت بھول جاتا ہے, اور وہ دوسرے جو آقا ہوتا ہے اس کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو عاصم منیر آج جو پاکستان کی عوام جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ صرف اور صرف اپنے آقا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو مسئلہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طرح جو ہے ایک ایگزٹ مل جائے صاف ستھرا جنگ سے, اس کی کوشش کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں تو پاکستان کے غریب عوام اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آج کوئی بجلی کا اپنا بل نہیں دے سکتا, اتنے مہنگے جو ہے وہ زیادہ بل آ رہے ہیں, بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے, پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک رکشے والا ہے وہ اپنی رودات سنا رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ مریم نواز اور ان کو جو ووٹ دیا ہماری زندگی غلطی تھی. آپ یہ ذرا سنیں. عمر انہوں نے ووٹ دے رہے اسی, ساری نسل کو ووٹ دے رہی ہے, لیکن اگوں اسی منع کر دیا گے کہ بھئی اسی معافی منگنے ہیں, اسی انہوں تو رج گئے ہیں. بولو یار, ہیلو کی ہو رہے تھے مریم نواز شریف وہ کہہ رہے دل پہ پتھر رکھ کے 12 روپے سستا کر رہے ہیں. یہ 12 روپے سستا کی ہے, 155 بتا کے پھر کل کہہ رہے ہیں مہنگا کرنا ہے. اس سے بہتر ہے سانو گولی مار دیو. لب چنگا ہو رہا ہے, اسی بھوکے مار رہے ہیں. وہ ویکھو رکشا ساڈا خالی سارا دن ہو کے 400 تیل پواؤ, 400 پھر پڑھ لو, 400 تیل پواؤ, 400 پڑھ لو. یہو جا کام اسی نہیں کرنا. آپ نے سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح جائیں, ہم رکشے کے اندر پیٹرول جتنا ڈلاتے ہیں اتنی تو ہماری رکشہ چلا کے ہم وہ واپس پیسے نہیں لا سکتے. تو کس طرح اپنا گھر چلائیں گے, کس طرح 2 وقت کی روٹی کما کر اپنے بچوں کو دے سکیں اور گھر کا کرایہ اور اسکولوں کی فیسیں. تو آج بنیادی جو انسان کی ضروریات ہیں وہ پاکستان میں پوری نہیں ہو رہی, اور غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جاتے جا رہے ہیں.
آج 47% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. آج ایک عام سفید پوش آدمی اپنا گھر نہیں چلا سک رہا. تو اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی. IMF آ کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ بجٹ بنا رہی ہے, اور بجٹ کے اندر بھی یہ جو خسارہ دکھاتے تھے, جو کرپشن دکھاتے تھے, جو مالی بے ضابطگیاں ہوتی تھیں, وہ جو دکھاتے تھے اپنے بجٹ کے اندر جو انہوں نے رکھا ہوا تھا, اب اس کو بھی ہٹانے کا انہوں نے پلان بنا دیا ہے کہ وہ ہم نہیں دکھائیں گے. جو بھی مالی بے ضابطگیاں اور جو کرپشن اور جو لوٹ مار کے جو پیسے تھے, جو یہ اب اس کو بھی دکھانے سے انہوں نے جو ہے نا وہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے. تو یہ اپنی نااہلیاں چھپا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جو سراسر جھوٹ ہے. اب میں آپ کو ایک اور یہ ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ لاہور کا شہری سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں پانی کھڑا ہوا ہے روڈوں پر. علاقوں میں آ جائیں اور ان علاقوں میں آ کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پٹھان والا چوک کے ارد گرد کا علاقہ کتنا گندا ہے, اور بٹا صاحب روڈ کتنا گندا ہے, یہ بابو والا کے بازار کتنے گندے ہیں. یہ پوری کی پوری واسا نے ساری چیزوں کو روکا ہوا ہے. یہاں پہ پمپ لگا ہوا تھا, اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. اب ہمارے پاس چارہ نہیں بچا. یہ جیو ٹیگنگ کیا کہتے ہیں, آج سے ہم یہ احتجاج شروع کر دیں گے اور جیو ٹیگنگ کریں گے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر رکھ کے دیکھیں. یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک غریب کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. خود مریم صفدر ٹک ٹاکر جو ہے اس کو ٹک ٹاک بنانے سے فرصت نہیں ہے. بیگ دکھائے گی, اپنے جو ہے وہ سینڈل دکھائے گی, کپڑے دکھا رہی ہے. تو اگر تم نے ٹک ٹاکر ہی بننا ہے تو تم خدا کو مانو. غریبوں کا, پاکستانی عوام کا خون کیوں چوس رہی ہو؟ جاؤ اپنی ٹک ٹاکیں بناؤ. تمہارا کیا کام ہے سیاست سے؟ تم نے تو ایک دن جو ہے وہ محنت نہیں کی ہوئی, اور سیدھا آ کے عاصم منیر کی آشیوات لے کر یہ بن گئی ہے, ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بن چکی ہے. اور غریبوں کا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جینا محال ہو چکا ہے. یہ دکھاتے تو وہ ہیں کہ جی بڑی صفائی ہو رہی ہے اور صاف ستھرا پنجاب. ان صاف ستھرے پنجاب کے ورکرز کو یہ تنخواہ نہیں دے سکتے. تو پاکستان کی معیشت اتنی ڈوب چکی ہے کہ اب یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, اور جو 78 سالوں میں, جو پچھلے 75 سال میں جو قرضہ لیا تھا, اس سے زیادہ یہ پچھلے عاصم منیر کے 4 سال میں زیادہ قرضہ لے چکے ہیں. تو میرے پاکستانیوں, آپ مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے اس ملک کو بھی صحیح کرنا ہے. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور صرف پچھلے 4 ماہ کا ڈیٹا آیا ہے کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر 2.5 لاکھ نوجوان پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, جس کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب مزدور ہیں, 1000 سے زائد ڈاکٹرز ہیں, 2000 کے قریب انجینئرز ہیں, 1500 سے زیادہ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور 500 سے زیادہ جو ہے وہ IT کے ماہرین ہیں. تو یہ دیکھیں ملک سے چھوڑ کے جانا اس لیے کہ روزگار نہیں ہے ملک کے اندر. یہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ, آپ کا مزدور جو پاکستان کو معیشی طور پر مضبوط کر سکتا ہے, اپنے ملک کو خود یہ کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ روزگار ہی نہیں دیا. عاصم منیر جب سے آئے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں SIFC جو ہے میں نے بنائی ہے وہ پاکستان میں پیسے لائے گی, کبھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بارڈر سے سمگلنگ ختم کر دوں گا, تیل جو ہے وہ ڈیزل آ رہا ہے اس کو میں روک دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, میرا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے اندر کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, ہب کے اندر کچھ فیکٹریز ہیں, وہ بھی کراچی کے لوگ وہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں. بلوچستان میں پانی کی شدید قلت ہے, زیر زمین پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے, ریسورسز نہیں ہیں وہاں پر, زراعت کوئی نہیں ہے. صرف جعفر آباد نصیر آباد بیلٹ میں گندم ہوتی ہے, باقی پورے بلوچستان میں خشک سالی ہے. تو وہاں پہ سرکاری ملازمتیں ہیں, یا پھر جو بارڈر سے ریلیٹڈ جو کام ہوتا ہے وہ بازاروں میں بکتا ہے. تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو حالات کر دیے ہیں, جنگی حالات ہیں, افغانستان کے ساتھ انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. اس بارڈر سے بھی چیزیں نہیں آ رہی ہیں, آتی ہیں تو صرف فوجی جو چیک پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رضامندی سے وہ پیسے کھاتے ہیں, اور وہ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ان کے ذریعے پاکستان میں آتی ہیں. اسی طرح جو ڈیزل آ رہا تھا وہ روزگار کا کچھ ذریعہ تھا بلوچ بیلٹ کے اندر, اور
وہ ڈیزل بھی جو ہے وہ فوج کی مدد ہی سے جو وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے آپ کی فورسز جو ہیں ان کے ذریعے یہ آتا ہے. تو بلوچستان میں تو جن سے میری بات ہوتی ہے کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے. وہاں پہ لوگوں کے پاس اب کھانے کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں. ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اب غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے. وہاں پہ اتنی زیادہ لوٹ مار شروع ہو چکی ہے کہ روڈوں پر ٹرکس جو جا رہے ہوتے ہیں مال لے کر ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اور ان کے ٹرک لوٹ لیے جاتے ہیں. کوئٹہ شہر سے باہر جو ہے وہ آپ اگر نکل جائیں تو آپ کی جان اور مال کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور خوف کا ایک عالم ہے. مسافر سفر نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر خبریں آتی ہیں مسافروں کو لوٹ لیا گیا, ٹرک ڈرائیورز کے جو سامان سے لدے ٹرک ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, گاڑیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ اے سی کو ڈی سی کو اغوا کر لیا جاتا ہے, یونیورسٹیز کے جو ہے وہ چانسلرز کو پرو چانسلرز کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں, یہ تو بلوچستان کا میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ کوئی 15 سے 16 ڈسٹرکٹس کے اندر اب ریٹس ہی نہیں ہیں. کل جو ہے وہ وہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو جمعے کے دن پروٹیسٹ کیا ہوا تھا مہنگائی کے خلاف, عمران خان کی رہائی کے خلاف, تو صرف اور صرف پی ٹی آئی بلوچستان کے لوگوں پر پھر مقدمات کر دیے گئے ہیں اور جو دوسری جماعتیں جو ساتھ تھیں اس کے اندر ان پر کوئی کیس نہیں کیا گیا. تو نشانہ ابھی بھی عاصم منیر کا صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. اب آپ دیکھیں کہ تاجر بھی نکل آئے ہیں اور تاجر بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسلام آباد میں تاجروں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی 70% دکانداری ختم ہو گئی ہے. عوام میں جو ہے قوت خرید ہی نہیں رہی ہے, تو 70% لوگ وہ خریداری نہیں کر رہے ہیں. یہ عید کے دن ہیں اور عید کے دنوں میں جو ہے ہر غریب بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے, نئے جوتے لے اور گھر میں جو ہے وہ سامان لے کے آتا ہے. لیکن اب یہ عید آنے والی ہے لیکن تاجر کہہ رہے ہیں کہ 70% عوام کی قوت سخت جو ہے وہ خریداری کی وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس حال میں پہنچانے کے لیے عاصم منیر نے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا. عمران خان صاحب تو بولتے رہ گئے کہ میں برداشت کر لوں گا, اور آج جو ہے وہ 1022 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, ہر مشکل برداشت کر رہے ہیں. قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, بجلی ان کی کال کوٹڑی کی بند کر دی جاتی ہے جہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو اذیت دی جا رہی ہے. اور اب جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں دیکھیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو تو جیتنے نہیں دینا. عاصم منیر رجیم ڈرتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ 4 سال مسلسل جبر کرنے کے باوجود بھی عمران خان کے ساتھ عوام ہے, اور جب بھی ووٹ کی طاقت سے اگر آنے دیا گیا تو وہ عمران خان آئے گا. تو یہ پہلے سے مینوپولیٹ کر لیتے ہیں. اب انہوں نے پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نشان تک نہیں دیے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے انہی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو وہاں کی حکومت دے دی جائے, جو اب لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پھر شاید پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جائے, اس لیے کہ 28ویں ترمیم میں ووٹ لینے ہیں اور ووٹ لینے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے, اور گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے ان کو پھر گلگت بلتستان اور کشمیر میں ڈمی حکومتیں بنا کر دینی پڑ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا بھی برا حال ہے سندھ کے اندر, اور سندھ کے اندر جو کرپشن عروج پہ ہے, لاقانونیت عروج پہ ہے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے عاصم منیر کو؟ عاصم منیر تو صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آقا ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید میں غلامی کر کے اس پاکستان کو چلا سکوں گا. عوام باشعور ہو چکے ہیں, عمران خان نے دکھا دیا ہے. دیکھیں میرے پاکستانیوں, غلامی کر کے جو ہے وہ کوئی قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھی, اور ہمیشہ قوم وہ آگے بڑھی ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے, اپنے جو ہے وہ محنت کرتی ہے اور اپنے وسائل کو خود بڑھاتی ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایٹ پہ پلتے رہو اور آپ جو ہے وہ قرضہ لے کر اپنا ملک چلاتے رہو. تو آج پاکستان کا جو برا حال ہو چکا ہے عاصم منیر رجیم اور یہ جو شہباز شریف اور دوسرے, آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈمی حکومتیں اور ڈمی اسمبلیاں جو ہے وہ عوام کو کوئی سہولت دینے میں ناکام رہی ہیں. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے, میں اس جہاد میں
کھڑا ہوں. میرے پاکستانیوں اس جہاد میں نکلو, مزاحمت کرو, پرامن رہتے ہوئے بہت سے طریقے ہیں کہ آپ مزاحمت کرو, اور مزاحمت ہی وہ آپ کو ایک حقیقی معنوں میں آزاد قوم بنا سکے گی, اور انشاءاللہ ہم آزاد قوم بنیں گے, اور ہم نے ان ٹاؤٹوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو ٹاؤٹ, عسکری ٹاؤٹ اب پھر نکل آیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کو کہتا ہے, یہ شیر افضل مروت کو شرم نہیں آتی, یہ اتنا احسان فراموش آدمی ہے. عمران خان نے جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کو ٹکٹ ملا, اور یہ عمران خان کے نام پر ووٹوں سے جیتا ہوا ہے. یہ اتنا غیرتی ہے, یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پشتون کہتا ہے, تو یہ چھوڑ دینا یہ سیٹ, اور دوبارہ آئے الیکشن کر کے. یہ کونسلر نہیں بن سکتا. میرے پاکستانیوں, آج پاکستان کی سیاست صرف عمران خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ دیا, بے وفائی کی, اس کی سیاست مٹ گئی ہے, اور وہ سیاسی طور پر بونا بن چکا ہے. کوئی شرم نہیں آتی یہ اس طرح کا ٹاؤٹ, اور یہ ابھی باتیں کر رہا ہے. دیکھیں, اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اہمیت لینا چاہتے ہیں, اور عاصم منیر نے ٹاسک دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ تم اس طرح کی بحث کر کے لوگوں کو الجھا دو. تو یہ جو ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میرے پاکستانیوں, یہ میڈیا کے اندر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ کس طرح عمران خان پر جو بات ہو رہی ہے, مہنگائی پر بات ہو رہی ہے, سائفر پر بات ہو رہی ہے, اس بات کو جو ہے وہ عوام تک نہ پہنچایا جائے. اسی سلسلے میں پہلے بھی عمران ریاض نے بتایا تھا کہ بہت سے صحافیوں کو جو ہے وہ اپارا ISI کے دفتر بلایا گیا ہے, ان کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے سائفر پہ بات نہیں کرنی, مہنگائی پہ بات نہیں کرنی, تم نے دہشت گردی پہ بات نہیں کرنی, بے روزگاری پہ بات نہیں کرنی, اور تم جو ہے وہ PTI کی لڑائیوں پہ بات کرو, تم نان ایشو کو ایشو بناؤ, اور بتاؤ کہ یہ الجھے ہوئے ہیں, ان میں گروپس بنا ہوا ہے, عمران خان باہر نہیں آئے گا, مایوسی پھیلا دو. تو اسی سلسلے میں جو ہے اب یہ عاصم منیر کا عسکری ٹاؤٹ جو ہے شیر افضل مروت بھی, یہ بھی یہی کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ صرف توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے میڈیا میں آنا چاہتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ عسکری صافی لفافہ ٹاؤٹ جو ہے وہ بلاتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا, یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو جواد احمد ہو گیا, یہ جو گلوکار جو الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے, یہ اقرار الحسن جو ہے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, تو یہ اسی کیٹیگری کا ہے. شیر افضل مروت بھی جو ہے وہ اب جواد احمد بننے جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے, اور آپ سب نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی. میڈیا کے اندر اصل ایشو یہ نہیں دکھا رہے. یہ اداکارہ مومنہ اقبال اور کوئی MP ہیں ثاقب چھدڑ, ان کے بارے میں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ٹی وی پہ بحث ہو رہی ہے. دیکھیں اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے کسی کی زندگی سے. اور اصل چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ عوام جو مسائل سے دوچار ہے, اس پر بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان میں کس طرح بے روزگاری ختم ہوگی, کس طرح رول آف لا آئے گا, کس طرح انسانی حقوق کی قدریں ہوں گی, کس طرح جو ہے یہاں پر دہشت گردی ختم ہوگی, کس طرح کسانوں کو سہولت ملے گی, کس طرح بجلی سستی ہو, پیٹرول سستا ہو, سہولت ہو, تعلیم جو 3 کروڑ بچہ باہر ہے وہ کس طرح تعلیمی اداروں کے اندر جائے گا, کس طرح جو ہے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوں گے. تو اس پہ بات نہیں ہو رہی. آپ بات چیت کر رہے ہیں جی جواد احمد نے کیا کہہ دیا, اقرار الحسن نے کیا کہہ دیا, اب یہ جو نیا ایک جواد احمد پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر, شیر افضل مروت, اس نے کیا کہہ دیا. دیکھیں ان باتوں پہ خدا کے لیے توجہ نہ دیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. اداکارہ مومنہ اقبال کی باتیں ہو رہی ہیں, ثاقب چھدڑ نے یہ بول دیا جو MP ہے, ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی. یہی چاہتی ہے ہماری جو ہے نا ISI اور آرمی اسٹیبلشمنٹ. عاصم منیر یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ڈسکس ہو, میرے اوپر بات چیت نہ ہو. عاصم منیر چاہتا ہے ناکامیوں پہ بات نہیں ہو, یہ جو قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں اس پہ بات نہیں ہو. تو آپ نے یاد رکھنا ہے ایشوز پر بات ہونی چاہیے, اور ایشو ہی پہ بات ہو. میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی چیزوں پر بات چیت نہ کروں, اور آپ کے جو مسائل ہیں اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس پر بات چیت کریے. تو اب سائفر کو بالکل نہیں بھولنا, نہ بھولنے دینا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ حقیقت آپ نے پڑھ دی ہے, اور آپ نے سمجھنا ہے کہ کس طرح غلامی کرتی ہے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ, اور نہیں چلنے دیتی اس ملک کو, اور اعلی کار بنتی ہے ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی. اور عمران خان دیوار بنے ہوئے تھے پاکستان کی حقوق کی, اپنی عوام کے لیے. وہ فلسطین کی معصوم
عوام کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہ افغانستان کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، پاکستان میں غریب کے لیے جو ہے وہ مفت علاج کروا رہے تھے، وہ سرائے بنا رہے تھے، وہ پناہ گاہیں بنا رہے تھے، لنگر خانے کھول رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی توجہ اپنے ملک کے اندر تھی کہ وہ کسی طرح اپنے ملک میں غریبوں کے جو ہے وہ زندگی کو بہتر کر سکیں۔ وہ باہر جا کر غلامی نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، میں کسی کو کوئی جگہ نہیں دوں گا، میں ڈرون حملے نہیں ہونے دوں گا، میں کسی کی پرائی کی جنگ میں نہیں جاؤں گا، اور میں جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے جو بھی بہتر ہوگا وہ کروں گا، اور تمام ممالک کے ساتھ برابری کی حیثیت سے ڈیل کروں گا، کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کسی ملک کے خلاف نہیں تھے، یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہیں۔ کبھی بھی امریکہ کی عوام کے خلاف عمران خان نے ایک بات نہیں کی، نہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ان کی جو پالیسیز تھیں پاکستان کے خلاف اس پر انہوں نے بات کی ہے، اور وہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ملکی حکومت کی کسی بھی پالیسی کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ نکلتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہاں کا میڈیا جو ہے ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو نشانہ بناتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ملک کے خلاف ہو۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مقبول لیڈر عمران خان ہے، وہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہوا، وہ انسانیت کے لیے انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے، اور جہاں پر بھی کہیں پر ظلم ہوا ہے انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ہمیشہ مزاحمت ہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے محبوب لیڈر عمران خان صاحب کو جیلوں کی سلاخوں سے، عاصم منیر کی جو جیل ہے اس سے آزاد کرا سکیں، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ آزاد پاکستان بنا سکیں۔ آج تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔